बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? खुश रहिए जहाँ पर भी हैं। दुआ में याद रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ की रोज़ वीडियो आप तक पहुँचती जाए। आपके सामने नज़र आ रहा है, बेल आइकन को ऑन कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपकी सजेशंस मुझ तक पहुँचती रहें। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा साइकोलॉजी ऑफ माइंड चैनल के तहत जो टॉपिक है वो है हम खुश कैसे रह सकते हैं, या लर्न टू लिव हैप्पी, खुश रहना सीखिए। आप फ़ी ज़माना जो मामला चल रहा है, हर दूसरा बंदा आपको उदास नज़र आएगा, हर दूसरा बंदा आपको डिप्रेशन के पेशेंट नज़र आएगा। हत्ता कि काम वालियाँ हैं तो उनका भी बीपी हाई है, वो परेशान हैं, समझ नहीं आ रही क्या करें, मेडिसिन खाई जा रही हैं। मतलब इसी डिप्रेशन की वजह से आजकल जो हमारे हार्मोनल चेंजेस हैं उनमें बीपी और जो डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है वो हमारे अंदर बढ़ता जा रहा है। बात सारी न्यूरोट्रांसमीटर्स की है। कभी कभी हम खुश होना भी चाहते हैं तो हम खुश नहीं हो पाते, है ना। सुनने की अजीब बात है कि हम खुश होना चाहते हैं लेकिन हम खुश नहीं हो पाते। क्या वजह है? बहुत सारी वजह हैं, बहुत सारी वजूहात हैं इसके पीछे। सबसे पहले मेरी जो ज़ाती राय है उसमें यह है कि जो पॉइंट मुझे आखिर में बताना चाहिए था वो मैं पहले बता रही हूँ आपको। वो ये है कि देना सीखिए, खुशियाँ बांटना सीखिए। जब खुशियाँ बांटना सीखेंगे ना, कहते हैं कि जितना जो चीज़ देते हैं उतनी ही वो आपके पास वापस आती है। तो खुशियाँ दें, लोगों से मिलें। जैसे अभी आप में से जो व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, कोई दोस्त नाराज़ है, किसी दोस्त से बहुत दिनों से बात नहीं हुई, कोई रिलेटिव नाराज़ है, यानी कि ताल्लुक़ बनाइए, उसे अभी कॉल कीजिए। बेशक वो नाराज़ भी होगा तो जब आपकी कॉल देखेगा या फ़ोन उठाएगा और आपकी आवाज़ सुनेगा तो उसके फेस पे वो स्माइल आएगी, वो स्माइल आपको भी फ़ील होगी। किसी ने पूछा था कि सुकरात से शायद पूछा था कि हमें कैसे पता चल सकता है कि दूसरे के दिल में हमारी कितनी अहमियत है। तो उसने कहा था कि उसकी अहमियत अपने दिल में देखो, जितनी तुम्हें अपने दिल में उसकी अहमियत महसूस होगी उतनी ही तुम्हें मालूम होगा कि उसके दिल में तुम्हारी अहमियत है। यानी कि ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल एक एनर्जी है, जैसे आप फ़ील करते हैं, ऐसी रेजेज़ हैं कि जो आपको महसूस होती हैं कि अगर आप, ये एक हकीकत है कि जिसके साथ आपका ताल्लुक़ होता है ना गहरा, आपको महसूस हो जाता है। वो जो सिक्स सेंस है ना हमारी, वो काम करती है। पांचों सेंसेस तो है ही हैं लेकिन छठी सेंस हमारी काम करती है। इसी तरह जैसे कोई किसी शख्स से नाराज़ हैं, उसे राज़ी कीजिए। जब आप उसे राज़ी करेंगे, आप एक अपने अंदर खुशी महसूस करेंगे। यानी कि आप ताल्लुक़ बनाना सीखिए। जैसे ताल्लुक़ हमारे क्लोज़ होंगे, हमारे दोस्त अहबाब हमसे राज़ी खुशी होंगे, हमें एक सुकून महसूस होगा। एक न्यूरोट्रांसमीटर है, 4 न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिक काम करते हैं। इनमें से जो एक है वो सेरोटोनिन है, और वो कब हमारी ब्लड के अंदर वो जो ग्लैंड है या जो काम करता है वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कब बढ़ जाता है, जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम किसी को देते हैं, चाहे वो एक लम्हे की खुशी हो, चाहे वो एक वक्त का खाना हो, चाहे वो तन ढांपने के लिए कोई उतरा हुआ जोड़ा हो, कुछ भी हो, आपको खुशी महसूस होती है। मुझे याद है पिछले जो सर्दियां गुजरी, इस दफ़ा जो पाकिस्तान में 2019 का जो सन था, और इवन अभी पिछले मई तक काफ़ी ठंड रही है, मौसम बहुत तब्दीलियाँ आई। तो मेरी वालदा ने मुझे कहा कि इतने सारे तुम्हारे कपड़े और स्वेटर्स पड़े हैं और कोई फ़ायदा नहीं, अलमारियों में जगह उन्होंने घेरी हुई है, तो इनको अच्छी तरह धो कर, प्रेस करके, पैक करके तो दे दो। मुझे भी अच्छा लगा। दिसंबर की छुट्टियां मेरे पास थी, मैंने वो नए सिरे से धुले हुए कपड़े थे लेकिन फिर भी धो के उनको अच्छा प्रेस किया, अच्छा सा पैक किया, और वो काफ़ी सारे लोगों को दिए। अब कपड़े क्या थे, कोई नए तो नहीं थे। मकसद भी यही था कि चलें, जगह उन्होंने घेरी हुई है, लेकिन एक सुकून महसूस हुआ। लेने वालों ने जब दुआएं दी तो एक बड़ी सुकून महसूस हुआ कि जैसे अंदर तक वो उतर रही हैं। इसी तरह एक और चीज़ है, और वो है आप
اپنے آپ کو ایک بہتر پرسن کے طور پر سامنے لے کر آئیں. بہتر پرسن کے طور پر کیسے سامنے لے کر آئیں گے؟ آپ جو کرنا چاہتے ہیں نا وہ کیجئے. جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کیجئے. آپ کو سکون محسوس ہوگا, آپ کو خوشی محسوس ہوگی. اس کے بعد ایک اور چھوٹا سا پوائنٹ ہے کہ اپنی لائف کے اندر نا گولز سیٹ کیجئے. اب گولز سیٹ کیا کرنے ہیں, میں پھر اپنی اگزامپل دوں گی. میں نے کچھ تقریباً اپریل 19 اپریل اسی رواں سال کا 2020 میں نے یوٹیوب چینل بنایا, اور اس سے پہلے میں نے کافی اس کے اوپر ورک کیا. بہت سے یوٹیوب چینلز کو دیکھا, مختلف ایسے ان چینلز کو دیکھا جو یوٹیوبرز کی ہیلپ کے لیے ہیں کہ جی آپ کیسے ویوز بڑھا سکتے ہیں, کیسے اپنے سبسکرائبر کو بڑھا سکتے ہیں. تو جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے تھوڑا سا ایک پریشر بھی فیل ہوا کہ یکدم میں ایک سال کے اندر 1000 سبسکرائبر کیسے بنا لوں گی, 14,000 ویوز کہاں سے لوں گی. بہرحال میرے ذہن میں ایک بات آئی, اور میری عادت ہے کہ جو میرے مائنڈ میں چیز آتی ہے میں ایک دفعہ اس کو کر گزرتی ہوں. فائدہ نقصان بات کی بات ہے. میں نے اس چینل کو بنایا. اس کے بعد چونکہ میرا سبجیکٹ سائیکالوجی ہے تو میں نے سائیکالوجی آف مائنڈ کا اس کو نام دیا, اور میرا ایک مائنڈ میں تھا کہ جو ڈیلی روٹین کے ایشوز ہیں, ہمارے ڈیلی روٹین کے جو ایشوز ہیں ہم انہیں ڈسکس کریں گے. کہنے والوں نے یہ بھی پوچھا کہ اتنے ٹاپکس تمہیں مل جائیں گے کہ تم اس چینل کو بآسانی چلا پاؤ گے. لیکن میں نے وہ تمام جو بڑے بڑے گولز تھے, 1000 سبسکرائبرز کے, 14,000 ویورز, یہ وہ, ان کو سائڈ پہ کر دیا. اللہ کا نام لیا اور صرف یہ سوچا کہ مجھے ڈیلی ایک ویڈیو یوٹیوب پہ ڈال دینی ہے, اور ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ ڈال دینی ہے. اب کیا ہے, میں نے اپنے ذہن سے یہ نکال دیا ہے. فی الحال بخدا میرے ذہن میں یہ چیز نہیں ہے کہ مجھے ایک سال کے بعد جب اپریل 19 نیکسٹ ایئر آئے گا اور میرے پاس کتنے سبسکرائبر ہوں گے اور کتنے ویورز ہوں گے. میں اس چیز سے نکل چکی ہوں. میرا مشن صرف یہ ہے کہ مجھے 15 سے 18 منٹ کی یا 20 منٹ کی ایک ویڈیو بنانی ہے, جس کے اوپر ایک اچھا ٹاپک لینا ہے اور وہ ڈال دینی ہے. الحمدللہ میں 150 سبسکرائبر تھوڑے سے عرصے میں کراس کر چکی ہوں. لیکن کیا ہے, میں اس چیز کا سٹریس نہیں لے رہی. اگر میرے اوپر ایک سٹریس ہوتا کہ میں نے تو بالکل 6 مہینے کے اندر 1000 سبسکرائبر ڈھونڈ لینے اور ویورز کر لینے, تو میں سٹریس میں چلی جاتی اور میرا جو فوکس مین تھا وہ ہٹ جاتا. ابھی میرا مین فوکس اپنے چینل پہ ہے, اپنے ویورز اور سبسکرائبر کے اوپر نہیں ہے. تو میں ریلیکس ہو کے ڈیلی, مجھے مزہ آتا ہے ویڈیو کا ٹاپک سوچنا, ویڈیو کو ایڈٹ کرنا, پھر اس میں آڈیو ایڈٹ کرنا اور پھر اس کو اپلوڈ کر دینا. یہ ایک چھوٹا سا گول ہے جس میں مجھے جتنا بھی 2-2.5 گھنٹے 1.5 گھنٹہ جس طرح بھی ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن میرا ایک ایسا کام ہے جیسے جب میں کلاس میں جاتی ہوں اور میں لیکچر ڈیلیور کرتی ہوں اور ایک کامیاب لیکچر کے ساتھ جب میں واپس آتی ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے. کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے. اس سارے اگزامپل میں گول سیٹنگ میں دو چیزیں میں آپ کو اس کا بتاؤں گی. ایک, میں نے چھوٹا گول سیٹ کیا کہ مجھے بس ایک ویڈیو ڈیلی ڈال دینی ہے, سال کے بعد حساب کتاب ہوتا رہے گا. نمبر 2 چیز کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ جو میں اپنا ہوم ورک مکمل کر کے میرے پاس اس ویڈیو کی آڈیو جو آپ کے تک جاتی ہے, اس سے میرا پہلے ہوم ورک مکمل ہوتا ہے. مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کس لائن لینتھ پہ چلنا ہے اور میں نے کس چیز کو فالو کر کے جو پوائنٹس آپ تک پہنچانے ہیں, کہ جو میں چاہ رہی ہوتی ہوں کہ ایک ویڈیو میں یہ پوائنٹس آپ تک جائیں, وہ مکمل ہوم ورک کرنے کے بعد آپ تک جاتے ہیں. تو مجھے ایک دلی طور پر ایک تخلیق کی خوشی محسوس ہوتی ہے. جب ہم کچھ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, جب کچھ بنا رہے ہوتے ہیں, تو ایک بڑی ہلکا پن ہوتا ہے, تخلیق ہوتا ہے. مطلب اب باتوں میں بات آ گئی تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ بہت سے لوگ ایسے میری ویڈیو کو سن رہے ہوں گے جو شاعر ہوں گے, جو مصور ہوں گے, جو کالم نگار ہوں گے, افسانہ نگار ہوں گے, ناولسٹ ہوں گے. اسی طرح جب بھی, حتیٰ کہ ایک استاد بھی, جب آپ ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں, کچھ بھی تخلیق کر رہے ہوتے ہیں, وہ ٹائم بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ بالکل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آپ جو تخلیق کے مراحل میں سے جب عورت گزرتی ہے, اس میں وہ جو ایک وہ درد سہتی ہے, لیکن اس کے بعد اس کو خوشی ہوتی ہے. تو سیم میں نے ان تمام لوگوں کو ابھی جن ایڈریس کیا, شعراء سے لے کر کالمسٹ تک, وہ لوگ میری بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم کچھ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ مشکل ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہم اپنی مرضی کے مطابق ہی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور جب اس کا رزلٹ سامنے آتا ہے تو وہ ایک خوشی ہوتی ہے.
تو ہر وہ شخص جس کے اندر اللہ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کو استعمال کیجیے۔ اچھا نثر لکھنا جانتے ہیں تو لکھنا شروع کیجیے، اچھا بحر کہنا جانتے ہیں تو کہیے، اچھی کوکنگ کرنا جانتے ہیں تو کیجیے، مطلب کچھ بھی، جیسے میں ایک سارٹ آف 15 یا 20 منٹ کا جو لیکچر آپ تک جاتا ہے، تو یہ بھی کریشن ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ مجھے بولنا اگر آتا ہے تو میں اچھے الفاظ میں، اچھے انداز میں وہ بات آپ تک پہنچاؤں جو آلریڈی آپ کے اندر موجود ہے۔ لیکن مقصد کیا ہے؟ صرف اس کو تلاش کر آپ کے ہاتھ میں اس کا سرا دے دینا کہ یہ لو بھائی، یہ تمہارے اس مسئلے کا حل ہے۔ مسئلے کا حل بیسیکلی مشاورت میں اس طرح ہوتا بھی نہیں ہے۔ ہم کسی کو گھر تک نہیں پہنچا کے آتے، وہ رہنمائی ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، وہ گائیڈ لائن ڈیفرنٹ چیز ہے۔ میرا پیشہ، میرا شعبہ مشاورت ہے، یعنی کہ کاؤنسلنگ ہے۔ تو کاؤنسلنگ میں ہم اگلے کو ایک سرا پہنچا دیتے ہیں، اس کو بتا دیتے ہیں کہ یہ راستے ہیں تمہارے پاس، اور تم ان میں سے جو بھی راستہ پسند کرو، تمہیں اس کے اوپر چل کے کامیابی انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گی۔ جی ریویورز، ہم تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گئے تھے اپنے بیسک ٹاپک کے، لیکن اگر آپ اس کو دوبارہ سے ویڈیو کو سنیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے راستے ہیں، بہت سارے ایسے واسطے ہیں جن کے تھرو ہم خوش رہنا سیکھ سکتے ہیں۔ اب ایک اور چیز، کسی نے مجھے کال پہ کہا کہ جی میں فلاں جاب کرتا ہوں، لیکن مجھے وہ جاب پہ جانا اچھا نہیں لگتا، اچھی جاب ہے، اچھی سیلری ہے، لیکن میں سیٹسفائی نہیں ہوں۔ اب ان کے گھر والوں نے کے ساتھ ان کا کافی کلیش چل رہا تھا کہ جی وہ چاہ رہے تھے کہ میں جاب چینج کروں یا کوئٹ کروں۔ تو میں ان کو کہا کہ بھائی، اگر آپ اس کام میں رہ کر سٹریس فیل کر رہے ہیں، پچھلے 4 سال سے آپ یہ جاب کر رہے ہیں اور آپ نہیں خوش، تو بہتر ہے کہ یو شوڈ چینج یور جاب۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جاب آپ کا پیشن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایک ریڑھی بان جو سموسے لگاتا ہو، پکوڑے لگاتا ہو، چائے لگاتا ہو، وہ زیادہ خوش ہو کہ بھئی میں جاؤں گا، اپنی مرضی سے ٹائمنگ پہ کام کروں گا، کام کر کے میں واپس آ جاؤں گا، میں بھی وہ زیادہ خوش ہوں۔ لیکن ایک وہ بندہ جو 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کما رہا ہے، وہ اپنی جاب میں اگر خوش نہیں ہے تو اسے ہو سکتا ہے کوئی اور وہ جاب کر لے۔ جیسے ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں کہ پیرنٹس بچے کو انجینئر بنانا چاہ رہے ہیں، ڈاکٹرز بنانا چاہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آرٹسٹ بن کے خوش ہو۔ اب ڈاکٹر بن کے میں بھی وہ ڈیلی ہزاروں لاکھوں میں کما لے، آرٹسٹ بن کے شاید اس کی ایک وہ جو تخلیق ہے وہ 2 مہینے بعد بکے۔ لیکن کیا ہے کہ وہ جو اس کی تخلیق ہے وہ اس کو خوشی تو دے رہی ہے نا۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پیسے کے بغیر بھی زندگی نہیں گزرتی، لیکن بہت سے ایسے لوگوں کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے جو لاکھوں کما رہے ہیں لیکن وہ خوش نہیں ہیں۔ خوشی تلاشیے۔ چھوٹے چھوٹے آرفن جو بچے ہیں، کسی ایک بچے کے سر پہ ہاتھ رکھیے، ہو سکتا ہے آپ کا جو لاکھوں میں کما رہے ہیں اس میں اس کے اوپر کچھ ہزار لگ جائے گا تو وہ آپ کو وہ زیادہ خوشی دے گا۔ خوشی، یہ یاد رکھیے گا، خوشی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو آپ کے اپنے اندر موجود ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ اسے آپ نے تلاشنا ہے، اس خوشی کو تلاشیے۔ اس خوشی، اب دیکھیں کئی لوگ ایسے ہیں نا، موسم اچھا ہے، بادل آ گئے ہیں، کچھ لوگ پسند کرتے ہیں کہ مجھے گھومنے پھرنے جانا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، موسم بڑا اچھا ہے، مجھے تو کافی کا کپ لے کے اچھا میوزک سننا چاہیے، کچھ لوگوں کو پسند ہوگا کہ بارش آ گئی اور مجھے اچھا سا ناول پڑھنا چاہیے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو وہ بارش اداس بھی کر دیتی ہو۔ اپنے تھنکنگ ہے نا، اپنا پاسٹ جڑا ہوا ہے۔ ہماری خوشی بیسیکلی ایک ایٹیٹیوڈ ہے، خوشی ایک ایٹیٹیوڈ ہے جو ہم نے سیکھا اپنے پاس سے۔ اب میرے پاسٹ میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو مجھے شاید وقتاً فوقتاً ریکال کروں گی تو اداس کرتی ہوں گی، لیکن اداس ہونا بھی تو ایک ایٹیٹیوڈ ہے نا، ایک نارمل چیز ہے۔ ہم ہنستے بھی ہیں، ہم خوش بھی ہوتے ہیں، ہر وقت کا ہنسنا شاید ہمیں زیادہ اچھا، مطلب ہر وقت کے ہنستے ہوئے بھی شاید ہمیں اداسی محسوس ہوتی ہو، لیکن اس میں جب آپ اداس ہوں، آپ ان لوگوں کو سوچئے کہ آپ اپنی سوچوں کو مت دیکھیے، ان لوگوں کے اپنے ارد گرد دیکھیے جو شاید آپ کی نسبت اچھے حالات میں نہیں ہوں گے لیکن خوش رہ رہے ہوں گے۔
جیسے ابھی کچھ دن پہلے ایک پکچر میری نظر سے گزری کہ دو میاں بیوی اور ایک بچہ بائک پہ بیٹھے ہیں، بہت خوش ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گاڑی کتنی بڑی گاڑی ہے، لیکن جو گاڑی کے اندر بیٹھا ہے وہ اداس ہے۔ تو وہی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو آپ نے ریڑھی کے کنارے کھڑے ہو کر گول گپے کھائے ہوں گے، وہ آپ کو زیادہ خوشی دیں۔ تو وہی بات ہے، خوشی ہر شخص کی الگ الگ معنوں میں، الگ الگ پیراؤں میں ہے۔ مقصد کیا ہے کہ آپ نے صرف اس کو ڈھونڈنا ہے۔ اپنے آپ کو تھوڑا وقت دیجیے، کسی دن لکھیے کہ آپ کو کون سی چیزیں خوش کرتی ہیں، کن چیزوں سے آپ اداس ہو جاتے ہیں۔ اگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ چھوڑ سکتے ہیں تو اپنی زندگی سے ان کو مائنس کر دیجیے، اداسی کم ہوتی جائے گی۔ لیکن پھر بھی میں یہ کہوں کہ لینے کی نسبت دینے پر بیلیو کیجیے۔ جتنا آپ لوگوں کو دیں گے اتنا آپ کو خوشی حاصل ہوگی۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ جس دن آپ اداس ہوں تو اس دن کسی بچے کو چھوٹے بچے کو نا آئس کریم کھاتے ہوئے دیکھیں تو لگے گا کہ آپ کو دنیا کی خوبصورت ترین چیز دیکھ لی، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم اپنے خول میں اتنا بند ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں ارد گرد کی چیزیں کم نظر آتی ہیں، بلکہ عموماً جب ہم اپنے خول میں بند ہوتے ہیں تو ہم سیلف پٹی کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول اپنائیے کہ سیلف پٹی کو چھوڑیے اور دینا سیکھیے، ریلیٹیوز میں جائیے، لوگوں میں بیٹھیے، آپ کو خوشی ہوگی۔ اس لیے خوشی ہوگی کہ آپ اپنے آپ سے مل رہے ہیں۔ آپ اپنے دوستوں میں بیٹھیے، دوستوں میں بیٹھنا تو بالکل ایسے ہے کہ جیسے ہم اپنی ذات سے مل رہے ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ ویورز، ویڈیو کو لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ۔